अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, लंगड़ियाल फ्लाई बैठक के चैनल से अपने दोस्तों को वेलकम करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही अहम सेशन लेके आ रहा हूं, क्योंकि आज की वीडियो में मुझे इनवाइट किया गया है। हमारे गांव लंगड़ियाल में यूनाइटेड वेलफेयर एसोसिएशन का संग बुनियाद रखा गया है और ये एसोसिएशन वेलफेयर के मुख्तलिफ कामों में हिस्सा लेगी, जिनमें सर फहरिस्त एजुकेशन और उसके साथ साथ हेल्थ और फिर लंगड़ियाल वाटर सप्लाई का मसला है उसको हल करने की तकदो करेगी। तो आज इस एसोसिएशन की यूनाइटेड एजुकेशनल एकेडमी की ओपनिंग सेरेमनी में आपको मैं लेके जा रहा हूं और वहां पर देखते हैं कि हमारी ये एसोसिएशन क्या क्या प्रोजेक्ट हमारे लिए लेके आ रही है। तो चलते हैं और आज का ये फुल सेशन आपको दिखाते हैं। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, कि पढ़िए उस रब के नाम से कि जिसने इंसान को पैदा किया। तो इंसान के तख्लीक का बुनियादी मकसद ही तालीम है, यानी इक़रा पढ़िए। फितने हो, मसाइब हो, मसाइल हो के गम हो, फितने हो, मसाइब हो, मसाइल हो के गम हो, हर दौर में हर लम्हा ज़रूरत है खुदा की। मुमकिन नहीं जो काम वो कर देता है मुमकिन, मुमकिन नहीं जो काम वो कर देता है मुमकिन, आजिज़ जहाँ अक्ल वो कुदरत है खुदा की। कब आएगा आखिर किसी खुदकश की समझ में, इंसान की हर सांस अमानत है खुदा की। कायम है ज़माने में सिराज अपनी जो इज़्ज़त, सदका है मोहम्मद का इनायत है खुदा की। तो ज़िक्र खुदा करे, ज़िक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुँह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। आक़ाए दो जहां रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदसराई के लिए मैं महफ़िल के मेहमान ख़ुसूसी जनाब हेड मास्टर ख़िज़र हयात साहब को दावत देता हूँ कि वो आएँ और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में मदसराई करें। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है। ये दिल का नगर है या मदीने की फ़ज़ा है। इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, ये दिल का नगर है या मदीने की फ़ज़ा है। खुर्शीद तेरी राह में भटकता हुआ जुगनू, महताब तेरा रेज़े नक्शे कफ़िपा है। सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है। ऐ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, लो मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं। दिल को हमें मत लाए अनिवार बनाए हुए हैं, दिल को हमें मत लाए अनिवार बनाए हुए हैं। और सर पे रख दीजिए ज़रा दस्त तसल्ली, आका सर पे रख दीजिए ज़रा दस्त तसल्ली। आका गम के मारे हैं ज़माने के सताए हुए हैं, गम के मारे हैं ज़माने के सताए हुए हैं। दिल को हमें मत लाए अनिवार बनाए हुए हैं। और नाम आ जाने से अबू बकर उमर का
بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں، دل کو ہمیں مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ اور کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلڑا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تم میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، اب تم میزان پہ سرکار بھی آئے ہوئے ہیں، دل کو ہمیں مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ یہ تھے خضر حیات صاحب جو نہایت ہی پیارے انداز میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدح سرائی فرما رہے تھے۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ پیارے انداز میں آپ نے نعت شریف پیش کی۔ اب جس سلسلے میں یہ آج کی تقریب منعقد ہے اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلی جو میٹنگ ہماری ہو چکی، 3 میٹنگ ہماری ہو چکی ہیں کور کمیٹی کی، اور 2 ایجوکیشنل حوالے سے ہو چکی ہیں، تو ان میں بھی یہ بات میں پہلے ذکر کر چکا تھا کہ ویلفیئر، اس کا بنیادی مقصد کیا ہوتا ہے، کہ ویلفیئر کا مقصد ہے عوام کی فلاح، رضائے الہی اور تقوی۔ یہ چیزیں انسان دل میں رکھے تبھی ویلفیئر کا کام آگے چل سکتا ہے۔ اور فتح علی بھائی مبارکباد کے مستحق ہیں، اور ان کی جو ٹیم ہے وہ بھی مبارکباد کی مستحق ہے، لیکن ان کے لیے میں ایک ضروری بات یہاں پر شامل کرنا چاہتا ہوں کہ جو ان کے ساتھ ٹیم کے طور پر شامل ہوئے ہیں ان کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنی نیت کو خالص کر لیں، کیونکہ جب تک نیت خالص نہیں ہوگی یہ ویلفیئر کا کام آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو ہم نے اپنی نیت کو انشاءاللہ خالص رکھنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، کہ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو تقویٰ کی بنیاد پر۔ تو اس ویلفیئر ایسوسی ایشن کے نہ تو کوئی سیاسی مقاصد ہیں، نہ کوئی نجی مقصد ہے اس کا، بس مقصد صرف ایک ہے، اپنے گاؤں کی علاقے کی فلاح ہے۔ اور اسی مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے ملک فتح علی خان صاحب نے یونائٹڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن کا آغاز کیا، جس کی بنیاد 31 مارچ 2023 کو رکھی گئی۔ اس کے اغراض و مقاصد میں جو بنیادی 3 مقصد ہیں وہ تعلیم، صحت اور فلاح ہے۔ بنیادی مقصد جو پہلا تعلیم ہے اسی کو ہم فی الحال آگے لے کر چل رہے ہیں، اور صحت کے حوالے سے اس میں ماسٹر اکمل صاحب اور ڈاکٹر صفدر صاحب، ان سے گزارش کی گئی تھی اور الحمدللہ انہوں نے اس پر کام بھی شروع کر دیا ہے کہ علاقے کے جو غریب اور مستحق افراد ہیں ان کے لیے ان کے پاس اب فری علاج کی سہولت موجود ہے۔ اور تعلیم کے حوالے سے پہلا جو قدم اٹھایا گیا یونائٹڈ ایجوکیشنل اکیڈمی کا قیام۔ اب اس کا بھی بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے گاؤں کے علاقے کے جو غریب اور مستحق بچے ہیں ان کی تعلیم کو فری ہم نے یہاں پر کرنا ہے۔
جو غریب بچے ہوں گے وہ یہاں پر فری تعلیم حاصل کریں گے، اور جو مڈل کلاس ہیں یا جو فیس افورڈ کر سکتے ہیں وہ یہاں پر فیس ادا کریں گے، اور اس کا مقصد بھی یہ ہوگا تاکہ ادارے کے جو اخراجات وغیرہ ہیں وہ چلتے رہیں۔ تو 31 مارچ 2023 کو آغاز ہوا، اور اس میں فطرانے کی مد میں جو رقم جمع ہوئی وہ 39,500 روپے فنڈ میں جمع ہوا تھا، جیسے عید سے پہلے جو مستحق گاؤں کی خواتین تھیں، بیوائے عورتیں تھیں یا مستحق افراد تھے، ان تک پہنچا دیا گیا۔ عشر کی مد میں 20 توڑے گندم وہ جمع ہوئے تھے، وہ بھی مستحق افراد تک پہنچا دی گئے۔ اور تیسری بڑی کامیابی جو واٹر سکیم سپلائی کی بحالی، بڑی مشکل میں ہے گاؤں کے لوگ، تو اس سکیم کی بحالی کے حوالے سے وہ بھی کام جاری ہے۔ ایسٹیمیٹ جو ہے وہ اپروول کے لیے جا چکا ہے، بس آپ سب لوگوں کی دعاؤں اور تعاون کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو مزید بہتر بنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اب میں اظہار خیال کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں چیئرمین یونائٹڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن جناب ملک فتح علی خان صاحب کو کہ وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں اور مہمان خصوصی، آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ ہماری اس تقریب میں تشریف لائے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین جانا پڑے۔ تو آج ہم اسی سلسلے میں آج جو ایجوکیشنل اکیڈمی بنا رہے ہیں اس کے افتتاح کے لیے آپ لوگوں کو بلایا گیا ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکال کے تشریف لائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کا ایک شعر ہے، کیا خوب انہوں نے فرمایا، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو آج جو ایجوکیشنل اکیڈمی ہم جس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں اس کی چند ایک اغراض و مقاصد اور امتیازی خصوصیات میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں یہ ہوگا کہ ترجمہ نادر و قرآن کی خصوصی کلاسز کا اہتمام کریں گے جی ہم لوگ۔ اس کے لیے ہمارے پاس ٹیچر حضرات ہیں، مولوی صفدر صاحب ہیں جامع مسجد الحبیب کے خطیب، اور بھائی سدید الدین صاحب ہیں جامع مسجد بلال کے خطیب۔ وہ بچوں کی دینی رہنمائی کریں گے اس معاملے میں۔ اور دوسرا ہے یہ کہ معاشرے میں تربیت کی کمی کو زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے معیاری انداز میں آگے بڑھنا، یہ ہمارے اغراض و مقاصد میں شامل ہے۔ معاشرے کی اہم ضرورت انگلش لینگویج اور گرامر کی بہترین انداز فکر کے ساتھ الگ کلاسز اس کے اندر ہوں گی جی، اور طلباء کی چھپی ہوئی مہارت کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ وار بزم ادب، حمد و نعت اور تقاریر کا مقابلہ کروانا، یہ ہمارے اغراض و مقاصد میں شامل ہے۔ اور ماہوار ٹیسٹ کا انعقاد کرنا اور ٹیسٹ رزلٹ والدین کو بھیجنا، یہ بھی اس میں شامل ہے جی انشاءاللہ۔ بچوں کی تفریح کے لیے گولڈن ویک بھی ہم انشاءاللہ منعقد کریں گے۔ بچوں کی کسی بھی قسم کی جسمانی سزا سے مکمل اجتناب کیا جائے گا یہاں پہ انشاءاللہ۔
اور اس کی امتیازی خصوصیات میں اسلامی ماحول میں اخلاقی تربیت کی جائے گی انشاءاللہ بچوں کی، مشفق، محنتی اور ہائی کوالیفائڈ ٹیچرز کی زیر نگرانی، محدود فیس کے ساتھ معیاری تعلیم دی جائے گی، خوشخطی بھی شامل نصاب ہوگی انشاءاللہ۔ یونائٹڈ ویلفیئر ایسوسیشن لنگڑیال کے ممبران کے بچوں کے لیے خصوصی آفر دی جائے گی اس کے اندر، اور جو لوگ یہاں پہ اپنے بچوں کو ایڈمیشن کرائیں گے ان کے لیے ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ وہ اس اپنے ادارے کے ساتھ وہ ممبرشپ حاصل کرنا ان کا ضروری ہوگا۔ جو بندہ اپنے بچے یہاں پہ ہمارے ساتھ داخل کرائے گا اس کا ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ ممبرشپ لینا ضروری ہوگا ادارے کے ساتھ، کیونکہ ہم والدین کے ساتھ ایک پراپر لنک بنائیں گے جس کی بیس پہ ہم جو ہے نا بچوں کی گرومنگ کریں گے، اور والدین کو بھی اس کے ساتھ ہم شامل کریں گے ان کے ساتھ ساتھ یہ، تاکہ سلسلہ جو ہے نا آسانی کے ساتھ ہمارا آگے چلے۔ آن لائن ارننگ اور ڈیجیٹل سکلز کورسز کا بھی خصوصی اہتمام کیا جائے گا۔ اس کے لیے بھائی ظہیر صاحب ہیں، ماسٹر ظہیر صاحب، انہوں نے کچھ کورسز جو ہے نا ڈیزائن کیے ہوئے ہیں، تو جن لوگوں کے بچے میٹرک کر چکے ہیں یا ابھی میٹرک کے پیپر وہ دے رہے ہیں، تو ان بچوں کے لیے خصوصی طور پر ہم یہ سکل کورسز اور ڈیجیٹل قسم کے جو ہے نا یہ کروائیں گے کورسز۔ تو والدین سے گزارش ہے کہ وہ بچے جو میٹرک کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں ابھی جو ہے نا پیپر دے رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کے نام جو ہے نا ظہیر صاحب کے ساتھ جو ہے نا وہ لکھوا دیں، تاکہ یہ کورسز جو ہے نا ہم اس کے لیے ترتیب بنا لیں۔ یونیورسٹی اور کالج انٹری ٹیسٹ کی تیاری بھی کرائی جائے گی اس کے اندر، جو بچے مطلب آگے یونیورسٹی یا کالج کے اندر جانا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی ہم تیاری کروائیں گے، اور جو بچے ذرا آگے جانا چاہتے ہیں ڈیفنس فورسز کے اندر، ان کے لیے بھی ہم جو ہے نا کلاسز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ کچھ اغراض و مقاصد تھے، اس کی امتیازی خصوصیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر، نیا زمانہ نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو اس کے لیے جی ویلفیئر ایسوسیشن کے لیے ہم ایک جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوائیں گے انشاءاللہ، جس میں میرا نام ہوگا، بھائی سجاد صاحب کا نام ہوگا، فائنانس کا جو عہدہ دیا گیا ہے وہ بھائی سجاد صاحب کو دیا گیا ہے، فائنانس کی جتنی بھی ذمہ داری ہوگی وہ بھائی سجاد صاحب نے ایکسیپٹ کی ہے، اور ان کو ہم نے ریکویسٹ کیا کہ آپ جو ہے نا اس کو دیکھیں۔ تو اس کے لیے جوائنٹ اکاؤنٹ ہم کھلوائیں گے، جس میں کہ ان کا نام ہوگا، میرا نام ہوگا، اور دو مساجد کے خطیب صاحبان ہیں جن کو ہم نے لوپ میں لیا ہے اس کی اتھینٹیکیشن اور لوگوں کے اعتماد کے لیے، مولوی صفدر صاحب اور بھائی سدید الدین صاحب، یہ دونوں بھی ہمارے ساتھ جوائنٹ اکاؤنٹ میں شامل ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم رقم کوئی ڈالیں گے یا نکالیں گے تو ان کے سگنیچر کی بھی ساتھ ہمیں ضرورت پڑے گی، تو ان کی اتھینٹیکیشن جب تک نہیں ہوگی یا کسی معاملے میں اگر یہ ایگری نہیں کریں گے تو یہ ہم رقم نہیں نکلوا سکیں گے، نہ ہی جمع کروا سکیں گے۔ تو اس کے لیے یہ ہم نے جوائنٹ اکاؤنٹ کھولنا ضروری سمجھ رہے ہیں، اور اس پہ سجاد بھائی ابھی ورک آؤٹ کریں گے انشاءاللہ، اور بہت جلد ہم یہ اکاؤنٹ کھلوا لیں گے انشاءاللہ۔ تو مولوی صفدر صاحب نے بڑی اچھی آفر کی ہے ہمیں ایک، کہ بچیوں کا جو آپ کی کلاسز ہوں گی، وہ جو مدرسہ بنایا ہے انہوں نے اپنا بچیوں کے لیے،
تو اس کے اندر بھائی آپ بچیوں کی کلاسز جو ہے نا سیپریٹ طور پہ کروا سکتے ہیں، کیونکہ ان کی بچیوں کا جو مدرسے کی وہ پڑھائی ہوتی ہے وہ شام کے ٹائم میں ہوتی ہے، تو ہماری کلاسز ابھی چھٹیوں میں تو صبح ہوں گی انشاءاللہ، تو اس کے لیے 2 گھنٹے کے لیے مولوی صفدر صاحب نے ہمیں کہا ہے کہ آپ اس چیز کو یوز کر سکتے ہیں، مطلب بچیوں کو ایک سیپریٹ وہاں پہ آپ کلاسز کروا سکتے ہیں۔ بعد میں آنے والے وقتوں کے لیے بھی انہوں نے کہا ہے کہ اوپر مدرسے کے اوپر جو ہے نا آپ اپنی ایجوکیشنل اکیڈمی اگر بنانا چاہیں تو ہم اس چیز کے لیے بھی حاضر ہیں۔ تو یہ بہت بڑی ایک آفر ہے جی مولوی صفدر صاحب اور ان کی برادری کی طرف سے، میں اس چیز کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے نا وہ لیا۔ مولوی صفدر صاحب کو بہت شکریہ اور ان کی برادری کا کہ انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں اس معاملے میں۔ ٹیچرز کی لسٹ تو آپ سب نے پڑھ لی ہوگی، جس میں ہمارے ساتھ کوئی ٹیچرز ہیں، یہ کوئی 18-20 ٹیچرز ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ، جس میں ایڈوکیٹ ملک سجاد صاحب ہوں گے جو کوئی ایڈ کر رہے ہیں اس اکیڈمی کو، اور حاجی شبیر صاحب ہیں جن کو کہ ہم نے اس اکیڈمی کا وائس چیئرمین کا عہدہ دیا ہے۔ اس کے بعد محمد صفدر صاحب ہیں خطیب مسجد الحبیب، وہ بچوں کو دینی تعلیم کے لیے 1-2 دن کے لیے آیا کریں گے اور ترجمہ وغیرہ قرآن پاک کا، دعائیں اور نماز کا ترجمہ یہ بچوں کو انشاءاللہ اس پہ تیاری کروائیں گے۔ ماسٹر نوبت صاحب ہیں، انہوں نے بھی تھوڑی سی معذوری ظاہر کی تھی کہ میرا بچہ ایک معذور ہے، میں اس کے لیے پراپر فل ٹائم تو نہیں دے سکوں گا، لیکن میں ہفتے میں 1-2 دن جو ہے نا آ کے بچوں کی موٹیویشنل قسم کی کلاسز جو ہے نا وہ لیا کروں گا انشاءاللہ۔ ماسٹر اکمل حسین بھٹی صاحب ہیں، انہوں نے بھی کہا ہے کہ اسی طریقے سے میں بھی 1-2 دن آ کے تو بچوں کی جو ہے نا کلاسز لینے کے لیے انشاءاللہ تیار ہوں۔ ماسٹر اخلاق صاحب ہیں، ماسٹر اخلاق احمد بھٹی صاحب، تو ان سے بھی ہم نے گزارش کی ہے، وہ ہم فل کر رہے ہیں، ابھی کوئی ان کا آخری سیمسٹر چل رہا ہے، 1-2 مہینے رہ گئے ہیں، تو ان سے بھی ہم نے گزارش کی تھی، تو انہوں نے کہا ہے کہ فرسٹ ایئر سے اوپر جو بچے ہوں گے، میٹرک سے اوپر فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر اور اس سے اوپر مطلب ہے گریجویشن کے بچے جو ہوں گے وہ آپ میرے حوالے کیجیے گا، میں ان کو جو ہے نا اپنے حساب سے وہ تیاری کرواؤں گا۔ تو یہ بڑا ان کا آنر ہے جی کہ انہوں نے کہا ہے کہ میں بچے فرسٹ ایئر میٹرک سے اوپر بچے میں جو ہے نا پڑھاؤں گا انشاءاللہ۔ ماسٹر ظہیر صاحب ہیں ہمارے پاس، انہوں نے بھی کہا ہے کہ انشاءاللہ میں بھی کلاسز جو ہے نا لوں گا پراپر، وہ جو ہے نا ریگولر کلاسیں انشاءاللہ لیں گے ظہیر صاحب۔ ماسٹر شعیب صاحب ہیں، وہ بھی انشاءاللہ ریگولر کلاسز لیں گے، اور ماسٹر حافظ سدید الدین صاحب ہیں خطیب مسجد بلال، وہ بھی دینی کلاسز اور ساتھ ساتھ بچوں کی جو ہے نا کلاسز لیں گے انشاءاللہ، وہ پڑھائیں گے بچوں کو۔ تو محمد جواد علی ہے میرا بیٹا، وہ اگر آن لائن کلاسز کوئی اس کے ساتھ گائیڈنس لینا چاہتا ہے تو وہ بھی اس چیز کے لیے تیار ہے جی، میرا بیٹا بھی انشاءاللہ جو ہے نا وہ آن لائن کلاسز اگر کوئی اس سے گائیڈنس وغیرہ لینا چاہے، وہ BS کر رہا ہے، ابھی FSC کر لیا اس نے، تو BS میں ڈالا ہوا ہے اس کو، تو اس سے ریلیٹڈ کوئی اگر لینا چاہے ہدایات وغیرہ یا اس طرح کی گائیڈنس تو وہ بھی دے گا انشاءاللہ۔ وائف آف محمد حنیف بھٹی صاحب، حنیف بھٹی صاحب کی مسز نے بھی مجھے اپروچ کی تھی اور کہا تھا کہ میں اور میری تینوں بیٹیاں آن لائن کلاسز کے لیے تیار ہیں، اگر کوئی ہم سے رہنمائی لینا چاہتا ہے تو ہم اس کے کام کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ بڑے ایک ہمارے لیے آنے کی بات ہے کہ حنیف صاحب نے یہ جو پودا لگایا تھا، آج دیکھیں ان کی بچیاں بھی ہمارے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہیں، اور ان کی مسز نے بھی کہا ہے کہ حنیف صاحب کے ایک مقصد کو آگے لے کر جانے کے لیے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے ان کی طرف سے، ہم ان کی اس کوشش کو اور کاوش کو اپریشیٹ کرتے ہیں جی۔ اور ڈاکٹر آف ایڈوکیٹ ملک سجاد صاحب، ان کی بیٹی بھی انشاءاللہ پڑھائیں گی، ابھی وہ BA BSc کر رہی ہیں، پڑھ رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ میں بچے پڑھانے کے لیے جو ہے نا ولنگ ہوں، تیار ہوں۔ تو وہ جو بچیوں کی کلاسز ہوں گی اپ ٹو 5 کلاس تک، تو وہ ان کی لیڈ کریں گی، مطلب ہے کہ ان کی سجاد صاحب کی بیٹی، اور ان کے ساتھ 3-4 ٹیچرز اور بھی ہیں، مطلب فیمیل ٹیچر میں۔
وہ کام کریں گی، اور 5 کلاس تک بچیاں جو ہوں گی اور بچے وہ سب کو پڑھائیں گی، اور اس سے اوپر جو بچیاں ہوں گی ان کو بھی یہ لوگ سنبھالیں گے۔ اس کے بعد ہے جی میری بیٹی ہے ڈاکٹر آف ملک فتح علی، تو وہ بھی تیار ہے آن لائن کلاسز کرانے کے لیے، وہ بھی بی ایس میں بی ایس کر رہی ہے۔ تو اگر کسی کو آن لائن اس میں میڈیکل سائڈ میں کوئی چاہیے ہوگی گائیڈنس وغیرہ، وہ بی ایس ریڈیالوجی میں وہ کر رہی ہے، بی ایس کرا رہا ہوں 4 سال کا پروگرام۔ تو اس کو اگر کسی کو بھی اس ریلیٹڈ کوئی مشورہ لینا ہوگا یا کوئی گائیڈنس چاہیے ہوگی تو اس کے لیے میرے بچے بھی تیار ہیں جی انشاءاللہ۔ تو ڈاکٹر زینب الدین مستری ان کی بیٹی بھی جو ہے نا، ان کی بیٹی اور بھتیجی شفقت بھائی کی بیٹی، یہ دونوں بچیاں جو ہے نا گھر کے اندر بہت سارے بچوں کو پڑھا رہی تھیں۔ تو ہم نے ان کی ریکویسٹ کیا کہ آپ ہمارے ساتھ تھوڑا سا آ کے اگر ایز اے کمبائنڈ پڑھا دیں، تو انہوں نے ہماری ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کیا اور کہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ پڑھانے کے لیے بچیاں تیار ہیں۔ تو وہ بھی 2 بچیاں جو ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ، وہ بھی بچیوں کو پڑھائیں گی۔ ڈاکٹر آف حق نواز تریڑ، بھائی حق نواز کی بیٹی نے بھی FSC کی ہوئی ہے، تو ان کی بیٹی سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی تھی، تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ میں بھی بچیوں کو پڑھانے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے ایئر فورس سے FSC کی ہوئی ہے، آگے بھی وہ پڑھ رہی ہیں، ان کا پروگرام ہے انشاءاللہ BA BSc کرنے کا۔ اور وائف آف ابرار حسین کاؤڈ، ان کی مسز بھی جو ہے نا پڑھانے کے لیے تیار ہیں، ویلنگ ہیں ہمارے ساتھ کہ یہ ہمارے ٹیچر تھے جو کہ اس چیز کے لیے وہ ہیں۔ اس کے بعد ہمارا ایک فیس اسٹرکچر بنایا تھا، وہ سب لوگوں نے دیکھ لیا ہوگا، میں آپ کو تھوڑا سا اس کے بارے میں سرسری ایک گائیڈ کر دیتا ہوں۔ پریپ سے 4th کلاس تک ہم جو ہے نا منتھلی فی 500 روپے رکھیں گے جی، اور ایڈمیشن فی اس کی 200 روپے ہوگی۔ 5th کلاس اینڈ 6th کلاس کے لیے 600 روپے منتھلی فیس ہوگی، اور 250 روپے اس کا ایڈمیشن فیس ہوگی۔ اور 7th اور 8th کلاس کے لیے 800 روپے منتھلی فیس ہوگی، اور 300 روپے ایڈمیشن فیس ہوگی جی۔ اور 9th اور 10th کلاس کے لیے ہم انشاءاللہ 1000 روپے فیس رکھیں گے منتھلی فی، اور 500 روپے اس کا ایڈمیشن فیس یہ ایک ہی دفعہ ہوگی، جب بچہ ہمارے ساتھ داخل ہوگا تو یہ ایک دفعہ یہ فیس اس کو ادا کرنی پڑے گی، باقی جو ہے نا منتھلی فیس اس کی ہوگی۔ اور جو مطلب بچے مستحق ہوں گے، مطلب ہے کہ ان کو ہم فری آف کاسٹ مطلب تعلیم دیں گے، ان سے کوئی فیس نہیں لی جائے گی۔ اور کیس ٹو کیس جو ہے نا، میں نے سجاد بھائی کو کہا ہے کہ کیس ٹو کیس دیکھ لیا کریں کہ اگر کوئی لو پیڈ آمدنی والے بندے ہیں تو ہم ان سے فیس جو ہے نا وہ لیس کریں گے، مطلب ہے کہ ہاف فیس ان سے لیں گے انشاءاللہ۔ تو اس حساب سے ہم آگے چلیں گے۔ فرسٹ ایئر اور اس سے اوپر کے جو بچے آئیں گے ہمارے ساتھ، ان سے ہم 1500 روپے منتھلی فیس لیں گے، اور 1000 روپے ان کی ایڈمیشن فیس ہوگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی ڈیفینس فورسز پریپریشن کرنا چاہتا ہے، ڈیفینس فورسز آن لائن ارننگ اور ڈیجیٹل سکل کورسز کے لیے اگر کوئی بچے آنا چاہتے ہیں ہمارے ساتھ، تو وہ ظہیر صاحب کے ساتھ رابطہ کر لیں، وہ انشاءاللہ ظہیر صاحب ان کی ترتیب بنا لیں گے، اور ان کی کلاسز وغیرہ وہ انشاءاللہ چلائیں گے۔ ایک آٹو کیڈ کا کورس بھی ہم نے اس کے اندر شامل کیا ہے، شبیر بھائی اس کے لیے حاجی شبیر صاحب یہ کلاسز لے لیں گے۔ آٹو کیڈ کا کورس یہ نقشے وغیرہ بنانے کا اور اس طرح کا کورس ہے، اگر وہ کوئی بچے کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بھی حاجی شبیر صاحب ویلنگ ہیں کورس کلانے کے لیے۔ تو باقی یہ اغراض و مقاصد اور یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہے۔ تو اس کا فیس کا ڈھانچہ، ٹیچرز، اور اس کے لیے ہم تھوڑا بہت فزیکل فٹنس بھی بچوں کی کروائیں گے، ایک سپورٹس کمیٹی بھی بنا رہے ہیں، اس کے لیے ہم اس پہ کام کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں یہ بھی کچھ ٹیمز بنائیں گے، مطلب ہے والی بال کی، فٹ بال کی، کرکٹ وغیرہ اس طرح کی۔ تو اس کے لیے ہم ایک سپورٹس کمیٹی بنا رہے ہیں، اس میں کچھ نام ہمارے سامنے آ چکے ہیں اور کچھ نام اور ابھی اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں، تو انشاءاللہ یہ اس پہ بھی کام ہو رہا ہے۔ ابھی میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں جی، اور علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی، وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔
وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ تمام مہمانوں کا بھی بہت شکریہ کہ انہوں نے آئے اور وقت نکالا اپنی قیمتی ٹائم میں سے۔ تھینک یو جی، بہت مہربانی۔ السلام علیکم۔ بلا تاخیر پرنسپل ایجوکیشنل اکیڈمی یونائٹڈ ویلفیئر ایسوسیشن جناب ملک سجاد صاحب، انہیں میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین، تعلیم کے حوالے سے گفتگو کرنی۔ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، پہلی وہی آتی ہے اقرا پڑھ، پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں زندگی کا پہلا سبق ملا، پڑھ یعنی علم حاصل کر۔ تعلیم ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ تعلیم کسی بھی قوم یا معاشرے کے لیے ترقی کی ضامن ہے۔ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد صرف ڈگری حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ اخلاق، تہذیب، تمیز سیکھنا بھی شامل ہے۔ تعلیم ایک ایسا زیور ہے جو انسان کا کردار سنوارتی ہے۔ ارشاد نبوی ہے، ماں کی گود سے قبر تک علم حاصل کرو۔ انسان کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے، اس کے بعد دوسری درسگاہ استاد کی درسگاہ ہوتی ہے۔ دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو خود سے آگے نکلتا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ان میں ہمارے والدین کے بعد سر فہرست ہمارے اساتذہ ہوتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ ان کے شاگرد ان سے بھی زیادہ کامیاب ہوں، اور کامیاب آپ تب ہی بن سکتے ہیں جب آپ اپنی تعلیم پر توجہ دیں۔ اس علم کی بدولت اللہ پاک نے انسان کو اشرف المخلوقات ٹھہرایا ہے، کیونکہ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ۔ تعلیم ہر قوم کی بنیاد ہوتی ہے۔ علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ سجدوں سے تیرا کیا ہوا، صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ مسجد تلاش کر۔ ہمارا معاشرہ تعلیم کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر وہ مقام حاصل نہ کر سکا جو یورپین ممالک نے حاصل کیا، حالانکہ علم کا آغاز اور علم کا فلسفہ قرآن مجید نے ہی دیا، اور پہلے معلم کا اعزاز ہمارے پیارے نبی کو حاصل ہے۔ اسلامی دنیا نے البیرونی، الخوارزمی، جابر بن عیان، امام غزالی اور ابن الہیثم جیسے سائنسدان پیدا کیے۔ ہم جس علاقے میں رہائش پذیر ہیں، بدقسمتی سے ہمارا یہ علاقہ تعلیمی و علمی لحاظ سے ایک پسماندہ علاقہ شمار کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا علاقہ ترقی نہ کر سکا۔ مین وجوہات کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سوچا ہے کہ میں اپنے علاقے کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کر کے انہیں معاشرے میں ایک اچھا مقام دلانے کے لیے اور انہیں ایک اچھا شہری بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کروں، لیکن یہ سب کچھ میں اکیلا نہیں کر سکتا۔ مجھے اہل علاقہ اور والدین کے تعاون کی اشد ضرورت ہے۔
میں نہ ایک اچھے اور نیک مقصد کے لیے اپنے ادارے یونائٹڈ ویلفیئر ایجوکیشنل اکیڈمی کا قیام عمل میں لانا ہے تاکہ میں علاقے کی محرومیوں کا ازالہ کر سکوں۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ بچوں کو تعلیم ان کی دہلیز پر مہیا کی جائے۔ میرا ادارہ دنیاوی و دینی تعلیم کا حسین امتزاج ہوگا، جس کے لیے میں نے کوالیفائڈ اساتذہ کا چناؤ کیا، اور امید واسق ہے کہ آپ والدین اور اہل علاقہ میرے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ آخر میں ایک شعر کوٹ کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ شکریہ۔ بدلی، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ یعنی اللہ تعالیٰ خود کسی قوم کی حالت نہیں بدلتے کہ جب تک قوم خود ارادہ نہ کرے۔ یعنی ارادہ ہم نے خود کرنا ہے، اس کو عملی جامہ ہم نے خود پہنانا ہے کہ اپنے جو بچے ہیں ان کو ایجوکیشنل اکیڈمی میں داخل کروانا ہے۔ آپ نے سجاد بھائی نے ایک بات کہی کہ ویلفیئر کا یہ کام ہے اور اس میں یہ اکیلے نہیں چل سکتے، یعنی آپ لوگوں کا تعاون ہوگا تو تبھی یہ کام آگے چل سکتا ہے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سب لوگ اس اکیڈمی کے ساتھ تعاون کریں گے۔ اب چند منٹ کے لیے میں بھائی محمد باقر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ نحمدہ صلی اللہ رسول الکریم، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آنے والے سارے بزرگوں اور بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکالا اور یہاں پہ تشریف لائے۔ اچھا، اچھی انڈرسٹینڈنگ واسطے میں اگر اپنے آبی سے گل کرے سا تاکہ اڈی اپنی علاقائی زبان ہے تاکہ میری گل ہو تو آرام نہ سمجھ آ وجے ایزی تھی۔ یہ دعا یہ ریکویسٹ کرے سا کہ 2 منٹ تھوڑا سارا نہیں توجہ چاہیے اسی ازل تو گن کے اج تک، پہلے دن تو لے کے آج تک اور آج تو گن کے تک قیامت تک ایک جنگ رہی، اور وہ جنگ ہی حق نہیں تے باطل نہیں جنگ رہی، ٹھیک ہے۔ اور کئی ایجے موقع آئے کہ اساں یہ بس محسوس ہوا کہ شاید کہ حق ہار گیا، لیکن ایک غلط ہے کہ اگر شکست ہوئی تو وہ ہمیشہ باطل نہیں شکست ہوئی۔ جس اسی حق نہیں گل کریں نا تو انسانی حقوق وچ پہلے جڑا حق ہے وہ میری سمجھ وچ جڑا حق ہے وہ انسان دی تعلیم نہ حق ہے۔ تعلیم نہ حق کیوں ہے کہ ایک بڑی اچھی تصویر میں دیکھی کہ ایک پین اس چوشائی آنی پئی اور وہ کلاشنکوف نہ جگر چیر کے اس تھلے نکل وینی۔ تعلیم سے اتنی طاقت ہے، اگر ویکھا ونجے نا تو تعلیم تو بغیر کوئی انسان بھی اپنا سٹیٹس چینج نہیں کر سکنا۔ ایک سٹیٹس اسی آج ایک مڈ کلاس نے لوگ سٹیٹس کے ہونے لوگوں نے گھر چ پیدا ہونے یا تو غریب ہونے یا لوور مڈل کلاس ہونے یا ان دی مڈل کلاس ہونی یا ان اپر کلاس کے لوگ ہونے، لیکن میں اپنی زندگی ایک ایکسپیرینس تھوڑے نال شیئر کرنا چاہنا کہ ایک سٹیٹس چینج کرنے ہماری پوری نسل لگ وینی، لیکن سٹیٹس چینج کرنے ہمارے اتنا زور چاہیے ہونا کہ انسان پوری نسل اپنی گزار چھڑنا لیکن اس سٹیٹس چینج نہیں ہونا۔ اگر تو سٹیٹس چینج کرنا میں سو خدا پاک نے قسم ایک رستہ وکھایا سا اور وہ رستہ صرف تعلیم ہے، تعلیم کے علاوہ تسی اپنا کبھی بھی سٹیٹس چینج نہ کر سکتے، ٹھیک ہے۔ دوئی گل یہ ہے کہ ہر انسان نے اندر ایک انسان ہونا اور اس انسان کا نام ہے ضمیر۔ جس آج اسی اتنے اگر آئے پہ نا صرف اس مارے آئے پہ کہ اصا اپنی نسل چینج کرنا، اس سٹیٹس چینج کرنا، اگر معاشرے نے ایک اچھا انسان بناونا تو اس مارے اج اصا اپنے اندر نے انسان نا جڑا تھوڑا انسان ہے جسے تسی آخنے ضمیر اس نے اج ایک وعدہ کرنا پوسی، اور یہ جڑا وعدہ نا انسان دی جنگ اپنے آپ نے ضمیر نہ بھی ہے اپنے انا نہ بھی ہے، اور اس جنگ نہ اس اصا اپنے ضمیر نہ لڑنا کہ اسی آج وعدہ کرنے پہ کہ اسی مخلص بن ہو کے اپنے گرائے مارے اڈے کو جتنا کچھ ہو سکنا اسی اس گرائے مارے کرنے مارے تیار، اور یہ وعدہ وہ وعدہ نہ ہوئے کہ صرف اسی ایک دوسرے شکلیں ہوئے کہ آخنے پہ عمان جی ٹھیک ہے اسا وعدہ کیتا اسی آ گیا اسی یہ کر دیساں اسی وہ کر دیساں، ٹھیک ہے۔ اور کہنے تے زور زبردستی بھی نہیں ہے کہ تو ہی کرنا ہی کرنا، صرف ایک ریکویسٹ ہے تو سب مخلص نیت نہ اگر اڈے نہ کھڑے بھی ہو گیا اور اڈی آواز نہ تو آواز بھی بلند کر کی دی اسی سمجھاں کہ تو اپنا وعدہ پورا کر کے دا، اور اسی
اسی تھوڑے کو یہ توقع کرساں کہ تھوڑا وعدہ او ہوئے جو کہ خالد دی تلوار دی طرح مضبوط ہوئے، تھوڑا وعدہ او ہوئے کہ عمر فاروق دی طرح جس دی دہشت ہوئے، تھوڑا وعدہ اپنی ذات نہ او وعدہ ہوئے جڑے حضرت علی جیسا ان دی شیر خدا جیسا بہادر وعدہ ہوئے. صرف اور صرف تھوڑے کو یہ توقع کرنا اور تساں اس مارے آج بلایا کہ اسی ایک سٹیپ اٹھانے پہ اور خدا را کہ اس سٹیپ وچ تسی اپنے بالکل ساری چیزیں سائڈ تے رکھ کے، یہ کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے، اس وچ کوئی انا نہیں ہے، اس وچ کوئی شخصیت نہیں ہے، اپنی ساری چیزیں سائڈ تے رکھ کے اسی تھوڑے ایک ریکویسٹ کرنے پہ اور ایک چھوٹا بھائی سمجھ کے میں تھوڑے آگے ریکویسٹ کرنا پا، میں اپنی ساری چیزیں سائڈ تے رکھ کے تھوڑے آگے ریکویسٹ کرنا کہ تسی آؤ میرے نال چلو، ٹھیک ہے. میں نہیں قربانی چاہیے، میں نہیں جان چاہیے، میں پیسے چاہیے، چاہے میں پاکستان ہوں چاہے میں پاکستان تو باہر ہوں، میں اویلیبل ہوں. لیکن میں صرف اور صرف ایک چیز ہے یقین دانی تھوڑے کو چاہنا کہ تھوڑے صرف نیک نیت چاہیے نہیں، تھوڑے اس وچ کوئی شخصی تعلق نہیں چاہیے، اس وچ کوئی سیاست نہیں چاہیے، اس وچ کوئی قسم نہیں اناپرستی نہیں چاہیے. اس تو علاوہ میں کو اور کوئی الفاظ نہیں ہے کہ میں تو آرام نہ اور اچھے الفاظ نہ سمجھا سکی. میں نے جڑے جذبات ہیں میں انہوں چار الفاظ تو سمجھانے نہیں، صرف اپنی زبان سے کوشش کی تھی کہ ویکو اگر اپنا سٹیٹس چینج کرنا ہے، اپنی نسلیں چینج کرنا ہے نا، تو صرف ایک ہی رستہ ہے کہ تعلیم حاصل کر کے نو، ادروائز دعا ایک اور رستہ ہے کہ ساری زندگی اسی لیول تے رہو. تھوڑے بچے بھٹکنے راسن ریت وچ اور اس باہر نے لوگ جس میں ویکھنا نا ریت وچ کس طرح محنت کر رہے ہونے، ان دے پیروں تے چھالے پے ہونے اور ان دے ہیومیڈیٹی نہیں وجہ تو نا ایک ایک گلاس صرف پسینے نے نکلا تو ورنہ تھوڑی بھی اولاد اسی طرح ہی اوتے باہر بھٹکنے ہی راسی. خدا نہیں قسم جا کے اگنا پاگے اگر آج تسی مزدوراں جا کے باہر ویکھو تسی آکھو کہ ایتھے آن کے ریڑھی لا کے لیکن ادھر نہ آن، لیکن بدقسمتی نہ ایتھے ریڑھی بھی پاکستان نے حالات ان جن کے ریڑھی بھی ایتھے کوئی نہیں لاون دینا. تو مجبوراً نے تحت لوگاں تسا لوگاں براہاں باہر نکلنا ہی پونا، لیکن جس اسی باہر منج کے سروائیو نہ کر سکنے تو اسی صرف ایک ہی کمزوری کہ وہ تعلیم ہے. تعلیم وید او رستہ جس کی وجہ تو اسی اپنا ایک اپنی اولاد اپنی نسل معاشرے نے ایک اچھا انسان بنا سکتے ہیں. باقی میری طرف کوئی میں الفاظ برے لگا تو میں معذرت چاہنا، بس چند الفاظ ہے جڑے میں کوشش کی تھی تو سمجھانے نہیں. اگوں تھوڑا آمنا موسٹ ویلکم، تھوڑا اڈے نال چلنا موسٹ ویلکم، تے تھوڑا اڈے آواز نہ آواز ملاونا تے اڈے قدم نہ قدم ملاونا. میں دل تو شکریہ ادا کرنا اور اس چیز تھوڑے سٹیپ ویلکم کرنا. جزاک اللہ. تو اب آخر میں تقریب کے مہمان خصوصی جناب کے ذرا یاد صاحب، ان سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس کے بعد اختتامی دعا کریں. میں اپنے علاقے نے بندے نال بھی بڑی محبت نال پیش آنا، ایک مٹی نال پیار ہونا. تے اے بھائی فتح علی صاحب بڑے پیارے انداز نال اس ویلفیئر نے اغراض و مقاصد بیان کیتے ہیں. بھائی سجاد صاحب بڑی سونی گل کیتی ہیں، بھائی باقر صاحب بھی بڑی سونی گلاں کیتیاں تے گلاں بھی بڑی پسند ہیں تے گلاں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. ہن وقت اے جا آ گیا بھائی کہ اسی سارے بھرا مل کے ہتھ ہاتھ پساں تے سارے مسئلے حل ہو سن. تے اگر اسی سیاسی گروپاں ہی تقسیم ہسا تے پھر وقت ہتھوں نکل ویسی تے کام ہوئے بھی کوئی نہ ہو سی. ٹھیک ہو گیا پرو؟ تسی میرے بزرگ ہی بیٹھے ہوئے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے ہیں گلن تائید کرے سو. یار آج وقت آ گیا بھئی اگر صحابہ تبدیل کرنا تو پھر براؤ اسا اپنی اولادہ تعلیم نے زیور نہ آراستہ کرنا. یہ واحد حال تعلیم ہی ہے جڑا آڈے بچہ خوددار بنے سی. اسا کہنا کہ ہاتھ نہیں پھیلاونا، فتح علی صاحب اسا ہاتھ نہیں پھیلاونا، اسا اپنے بچیاں اس قابل بڑھاونا کہ آج ان بچے جس جوان ہو سن تعلیم حاصل کرے سن اچھے روزگار تے وہ ہو سن تے کہنی مدد کر گئی سن اس علاقے نہیں فلاح ببودہ سے مدد کرے سن. کیوں دوئی نہیں اڈا پہلا تو مقصد ہی ہونا چاہیے. جڑے ساڑھے ممبر ہیں بھائی صاحب بھی فرمایا کہ اندھے جڑے بچیاں پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ ٹھیک ہے الحمدللہ، لیکن ساڑھے اس علاقے چے نو خاندگی جڑی شرع کافی اس کی تے حالے لوکاں پیرا تو اٹھاونے نہیں اشد ضرورت ہے. تے اس سلسلے چے میں ایک عرض ہی کرنا، میری ریکویسٹ ہے تو سب بزرگوں آگے بھائیاں آگے میرے بھائی پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ، میرے تو سینئر ہیں میں جونیئر ہوں. سارنا پہلے تے جڑا دور چلنا پہ انگلش نہیں دور چلنا پہ کمپیوٹرائز دور ہے سارا
تے انگلش لینگویج بڑی اہم ہے. اساں ضرورت سمجھنی ہے کہ ساڑے کو جڑے بچے پڑھے لکھے ہوئے ہیں انہاں انگلش سلیبس پرووائڈ کیتا ونجے جڑے اس ایریا نے بچے جڑے ہیں انہاں انگلش لینگویج جڑی انگلش سکلز ہیں کمیونیکیشنز ہیں انہاں اس نال روشناس کرایا ونجے کہ کل انہاں بچے جس انٹرویو دیون جانا یا بچے دیون جانا تے موسٹلی جڑے انٹرویو ہونے انہیں انگلش چ ہونے تھوڑی علاقائی زبان وچ نہیں ہونے نہ پنجابی چ ہونے نہ اردو چ ہونے. کیوں سر؟ دوسری گل اس طرح بھائی ساڑے کو جڑیاں نادار اٹسن بہنا ون کوئی بیوائن اتھن یا ایسی بچیاں جڑیاں یتیم ہیں مسکین ہیں بھائی انہاں قدم تو اٹھانے واسطے ووکیشنل سینٹر نہ قیام بڑا ضروری ہے جس وچ انہاں سلائی کڑھائی نہ طریقہ کار سکھایا ونجے انہاں جڑے ضروری روزمرہ امور خانہ داری سکھایا ونجے تاکہ ان بچیاں برس روزگار ہون اور خود اپنی کمائی یا اپنا پیسہ کما سکن. حالات تاں ہی چینج ہونے جے بندہ آپ چینج کرے تا. تیسری گل یہ جڑی میں گل کرنا چاہنا بڑی ضروری گل ہے صرف غلط تک نہیں رہنا پریکٹس بڑی عمل کرنا بڑا ضروری ہونا. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. جڑے اڈے بھائی جڑے اچھی کنڈیشن کے اس وقت اس ایریا نے اس گاؤں نے اوورسیز ہیں باہر علاقے تعلق رکھنے یا کسی انسٹیٹیوٹ نہ یا ادارے چ جاب کرنے پہ بھائی میں تو سارا پہلے ہی ریکویسٹ کرے سا بھائی جس طرح دور چلنا پیا تے جناب اس ایریا نے بچے جڑے 10-12 جو ضروری بچے مطلب ایک کرامنا ہو سی انہاں یار ان دے روزگار نہیں فراہمی واسطے مدد کی تھی وجہ ٹھیک ہے انہاں پیرا تے کھڑا کیتا وجہ تاکہ ان کل اپنے گھرے نہ چولہا جس بلنا پوسی تو دے منہ چ دوار نکسی خالی گلاں نال نہیں کام چلاونا اساں عمل کرنا آؤں عمل کر کے بکھاونا اساں جتنی بھی دوست احباب ہیں سارے یار جتنی بھی اگر ہر گھر اگر 50-500 روپے بھی دے نا سر تے سال جو بڑی اسنی رقم بن وینی اس میں خود مطلب بھی پنڈی گھے بچ دیوار مہربانی وال آف کائنڈنس چلانا پیا میں اور میں جتنی بھی ڈونرز رات ہیں سارا کول میں وینا میں نے دسا بھی یار میرا مقصد یہ ہے کہ کوئی یتیم بچی ہوئے اس کی شادی کرنی ہوئے کوئی بچہ ہوئے جو تعلیم حاصل نہیں کر سکنا اس نے گھر نے حالات خراب ہوئے یار اس کی تعلیم میں مدد دینا چاہنے ایسی یار کوئی بندہ بیمار ہے اساں کسی رکشہ ایمبولینس کی ضرورت ہوئے 2-3 رکشہ اساں پرووائڈ کیتے ونجے تاکہ اسی رات کوئی بندہ بیمار ہو جیسا کال کریں تے اسی جناب علی فوراً پہنچا اسی بندہ اسپتال تے پہنچاواں تاکہ ایک جان انسانی جان بچ وجے اگر جس ایک انسانی جان بچائی گویا اس تمام کائنات انسانہ بچا گیا تے اساں ان تینہ چیزیں تے غور کیتا وجہ تے میں بھی ریکویسٹ کرنا پیا بھی جتنے اڈے بھائی حضرات ہیں یار ایک دماغ جی تسی گل بنا کے نو بھی یار 500 200 500 1000 جو بھی تسی حسب توفیق میں کہنا پیا حسب توفیق جتنے ہیں جی بہر حضرات ہیں بھائی باقر صاحب بھی جتنے یار دوست احباب ہیں سارے مل کے اسی مدد کراں اور ایک جڑا اساں فنڈ بنے اس فنڈ تو مطلب جیسے جتنے بھی اچھے کام اسی کیتے وجن تے تسی اگر میری گلن تائید کریں تو بسم اللہ ہاتھ کھڑا کر کے آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی اس کام دے غور بھی کر سکتا ہاتھ کھڑا کر میرے براؤ سنگیو ماشاءاللہ جی بڑی مہربانی جناب تسانی میں اپنی لکائی زبانت بھی گل کی تھی تے آخرت میں ریکویسٹ کرنا اگر میں کوئی گل کسی بھائی بری لگی ہوئے تو میں جناب بھائی کے کھال کے معافی منگنا تے تیار ہوں اگر کوئی ایسی گل ہوئے جیڑی تھوڑی مطلب مزاج کے مطابق نہ ہوئی ہوئے لیکن یار ٹو دا پوائنٹ میں گل کرنا پیا کہ اساں عمل کرنے ضرورت ہے ٹھیک ہے بھائی اور اچھا اقراض و مقاصد دسن میں اس چیز اپریشیٹ کرنا پیا لیکن یار عمل کیتا وینا میدان ہی نکلا وینا جس تک اسی عمل نہ کرسا ان کا دے مسائل حل نہیں ہونا کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ٹائم نکالا اور اس تقریب کو رونق بخشی یقیناً آپ لوگوں کی وجہ سے اس ادارے نے اس اکیڈمی نے اس ایسوسیشن ویلفیئر ایسوسیشن میں کامیاب ہونا ہے پڑھنے کے لیے آنا ہے تو آپ سب نے بھی کوشش کرنی ہے آخر میں اس ادارے کی کامیابی کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کے لیے میں گزارش کرتا ہوں محمد شفیع صاحب سے کہ وہ دعا کروائیں کے گھر میں پیدا کیا
بات یہ ہے کہ یہ تنظیم بنی ہے، تنظیم بنتی رہتی ہیں، چلتی رہتی ہیں جہاں تک جو اخلاص ہوتا ہے۔ اخلاص کے بغیر جو ہے نا کوئی بھی کام نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہر آدمی اخلاص جو ہے نا اس کو سامنے رکھے کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اللہ راضی ہو گئے تو سارے کام بنیں گے، چلائیں گے اللہ کے بغیر کوئی کسی ادارے کو چلا نہیں سکتا۔ تو ٹھیک ہے، یہ علم روشنی ہے، روشنی کے بغیر جہالت اندھیرا ہے، اور جہالت ایسا اندھیرا ہے کہ دنیا میں بھی اندھیرا، قبر میں اندھیرا، ہمیشہ کے لیے اندھیرا۔ لیکن علم جو ہے یہ قرآن حدیث کا ہر آدمی کو چاہیے کہ بھئی اس میں کوشش کرے، اور ہمارا مقصد بھی یہی ہوگا انشاءاللہ کہ بھئی قرآن حدیث جو ہے نا یہ سینئر ہوگا اس علم میں۔ تو اس لیے جو ہے نا کوشش یہ ہو کہ ہر آدمی جو ہے نا اپنے بچوں کو اس تعلیم سے آراستہ کریں، اور ان کے ساتھ جو ہے نا جو یہ ساتھی کہتے ہیں تعاون، کوئی زبردستی تو ہے نہیں، جتنا کوئی کر سکتا ہے اتنا تو ضرور کریں، تو جو نہیں کر سکتا اس پر مجبوری ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کر لیتے ہیں، یا حی یا قیوم یا ذوالجلال والاکرام یا الہ العالمین یا رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم صلی علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللہم علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم من احییت منا فاحیہ الاسلام ومن توفیت منا فتوفہ الایمان۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ پوری امت مسلم کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جتنے انسان ہیں جن یا اللہ سب کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہدایت کے ذریعے کے طور پر یا اللہ ہم سب کو قبول فرما، یا اللہ جتنی ضرورت ہے اپنے خزانوں سے پوری فرما، یا اللہ جو اس ادارے کی ضرورت ہے یہ اپنے خزانوں سے پوری فرما، یا اللہ ہم سب کو اخلاص نصیب فرما، یا اللہ جو بھی عمل ہو یا اللہ اس میں اخلاص ہو، یا اللہ یہ ہماری نیت کو خالص فرما، یا اللہ ہم تو تیری یا اللہ بندے ہیں، یا اللہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، کرنے والی تیری ذات ہے، یا اللہ جب تک اخلاص ہے تب تک ہماری مدد فرما، یا اللہ سب کو اخلاص سے یا اللہ منور فرما، یا اللہ کیونکہ اخلاص تجھے پسند ہے، یا اللہ ہماری نیتوں کو خالص فرما، یا اللہ جتنی ضرورت ہے اپنے خزانوں سے پوری فرما، یا اللہ سب سے بڑی تیری ضرورت جو ہے نا تیری رضا ہے، یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جا، یا اللہ ایسا راضی ہو پھر کبھی ناراض نہ ہو، یا اللہ جو مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ تو راضی ہو جائے، یہ تیری رضا کے لیے جو ہے انہوں نے یہ ادارہ بنایا ہے، یا اللہ تو راضی ہو جائے، ایسا راضی ہو پھر کبھی ناراض نہ ہو، یا اللہ جو اغراض بتائے گئے ہیں یا اللہ ان پر پورا اترنے والا بنا، یا اللہ ہم کچھ کر نہیں سکتے، یا اللہ اس میں ساری چیزیں آتی ہیں، یا اللہ یہ ساری ضرورتیں تو پوری کرے گا، یا اللہ تیرے بغیر کوئی پورا کر نہیں سکتا، یا اللہ تو اس سے دعا ہے، یا اللہ جتنی ضرورتیں اپنے خزانوں سے پوری فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ۔